बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से मक्का जब हिजरत करके आए तो मुल्क शाम यानी कूफा से उनको बेशुमार ख़त आए। कूफी ख़त में इमाम हुसैन को लिखते हैं कि हम यजीदी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, आप हमारे पास आएँ और हमारे इमाम बने, हम आपको अपना सरदार तस्लीम करते हैं। जब सैकड़ों की तादाद में उनको ख़त आए तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा जाने का फ़ैसला कर लिया। आप अपनी 2 बीवियों, 2 बहनों, 1 बेटी, 3 बच्चों, 4 भतीजों, 2 भांजों, 8 भाइयों और तकरीबन 50 से ज़ायद साथियों को लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए। यह काफ़िला औरतों और बच्चों समेत तकरीबन 82 अफराद पर मुश्तमिल था। अभी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 2 मंजिल सफ़र तय किया कि पीछे से आपके बहनोई हज़रत अब्दुल्ला जाफ़र, जो कि हज़रत ज़ैनब के शौहर थे, वो आपके पीछे आए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोका कि आप वहाँ ना जाएँ। आपसे पहले जो भी वहाँ गया वो वापस ना आया, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वहाँ ना जाएं, आप वापस चलें। मैंने गवर्नर मक्का से भी अमान ले ली है, वहाँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं वहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रहा, बल्कि मुझे भेजा जा रहा है। मैं किसी मकसद के तहत वहाँ जा रहा हूँ, मगर वो मैं आपको नहीं बता सकता। हज़रत जाफ़र ने कहा, आपको कसम है अल्लाह की, मुझे बताएं आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये राज की बात थी, मगर तुमने मुझे इतनी बड़ी कसम दे दी है, तू सिर्फ इतना सुन ले। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया हो उसे टाला जा सकता है। हज़रत जाफ़र ने फरमाया नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे ख्वाब में मेरे नाना जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। उन्होंने मुझसे एक अहद लिया है और मैंने उनसे वादा किया है और मैं उनसे किया गया वादा पूरा करके उनके पास पहुँच जाऊँगा। यह कहकर आगे चल दिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते चलते कूफा के रास्ते में एक मुकाम आता है जिसका नाम हाजर है। वहाँ पहुँचे तो कुछ देर क़ियाम किया। मुकाम हाजर से आपने एक कासद जिनका नाम कैस बिन मसहर था, उनको ख़त देकर कूफा रवाना किया, जिसमें लिखा था कि हम मुकाम हाजर तक पहुँच चुके हैं, अब आगे सफ़र जारी कर रहे हैं। आप सब अपने वादे पर कायम रहना, हम जल्द आपके पास पहुँच जाएंगे। कैस बिन मसहर ख़त लेकर चले गए। कूफा का एक गवर्नर जिसका नाम इब्न ज़ियाद है, उसको हज़रत इमाम हुसैन के आने की खबर बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए उसने जगह जगह अपने फ़ौजी फैला दिए। शहर मक्का तक अपने फ़ौजी फैला दिए, इतने फ़ौजी फैला दिए कि हज़रत इमाम हुसैन के साथ साथ उसकी फ़ौज के सिपाही आ रहे थे और वह पल पल की खबरें पहुँचा रहे थे कि इमाम हुसैन अब मुकाम हाजर तक पहुँच गए हैं। अब एक कासद को ख़त देकर भेजा है। जब इब्न ज़ियाद को कासद की खबर मिली तो उसने कैस बिन मसहर को रास्ते में ही रोक लिया और ख़त भी छीन लिया और कहा कि अब मैं तुझे इसी सूरत में छोड़ूंगा जब तू 2 शर्तें मान ले। सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लानत कर, नाउज़ बिल्लाह। उसके बाद उनके वालिद हज़रत अली पर लानत कर, फिर तुझे छोड़ दूंगा। कासद ने कहा, ठीक है, मगर मैं सब लोगों के सामने कहूँगा। चनाचे कासद को किले की छत पर चढ़ा दिया गया। तमाम कूफी जमा हो गए। इब्न ज़ियाद के तमाम फौजी जमा हो गए। इब्न ज़ियाद भी वहाँ आ गया कि ये अब इमाम हुसैन और उनके वालिद साहब पर लानत करेगा। बहुत सा मजमा जमा हो गया। इब्न ज़ियाद बहुत खुश हो रहा था कि ये अब लानत करेगा। कैस बिन मसहर ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल की हम्दो सना की, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा। उसके बाद कैस बिन मसहर ने हज़रत इमाम हुसैन के खूब फ़ज़ाइल बयान किए। फरमाया, इस वक्त रुए ज़मीन पर हज़रत इमाम हुसैन से बढ़कर कोई शख्स नहीं, वह जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनके साथ कभी गद्दारी मत करना। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए। फरमाया, हज़रत अली फ़ाते खैबर हैं, सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हैं, इमाम हुसैन के वालिद हैं। जब दोनों के खूब फ़ज़ाइल बयान कर लिए तो उसके बाद कैस बिन मसहर ने इब्न ज़ियाद पर लानत की। उसके बाद उसके बाप पर लानत की। इब्न ज़ियाद जो बड़ा खुश हो रहा था कि अब इमाम हुसैन को बुरा भला कहा जाएगा, जब उसने कैस बिन मसहर के अल्फाज सुने तो उसके चेहरे का रंग देखने वाला था। वह गुस्से से तिलमिलाने लगा और कहा कि इस शख्स यानी कैस बिन मसहर को सख्त तकालीफ देकर शहीद कर दो। चनाचे उनको किले की छत से उछाल कर फेंका गया, जिससे उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए और जामे शहादत नोश फरमा गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में थे कि उनको शहादत की खबर मिली। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने दोस्तों के साथ मशवरा किया और कहा, ये एकदम से क्या हुआ? अभी तो मुस्लिम की तरफ से खत आ रहे थे कि हालात बहुत तसल्ली बख्श हैं। 18,000 अफराद ने इमाम हुसैन की बैत कर ली है और बैत करने वालों की तादाद में बराबर इजाफा होता चला जा रहा है। हमें मालूम करना चाहिए कि क्या हुआ। तमाम साथियों ने कहा कि हम बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते चले गए।
امام حسین نے اپنی طرف ایک لشکر آتا دیکھا۔ اس لشکر کا سپہ سالار حر بن یزید تھا۔ حر اپنے ساتھ 1000 فوج کا لشکر لایا تھا۔ یہ پہلا لشکر تھا جو امام حسین کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ حر کی امام حسین سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ ہمیں کس جرم میں گرفتار کرنے آئے ہو؟ حر نے کہا جہاں تک مجھے پتا ہے آپ کا جرم بغاوت ہے، آپ نے بغاوت کی ہے، یزید کو اپنا امام تسلیم نہیں کیا، اس کو اپنا سردار تسلیم نہیں کیا، آپ پر بغاوت کا الزام ہے۔ آپ نے حر سے فرمایا کیسی بغاوت؟ بغاوت تو اس وقت ہوتی جب ہم یزید کو اپنا امام تسلیم کرتے اور پھر اسے چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ ہم نے اس کو اپنا سردار تسلیم ہی نہیں کیا تو بغاوت کیسی؟ اور ہم کوفہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے مریدوں نے، ہمارے محبوں نے خطوط بھیجے، ہمیں سینکڑوں خطوط آئے، دعوت ملنے پر کوفہ آئے ہیں۔ امام حسین نے تھیلے میں سے خطوط نکال کر دکھائے۔ حر نے کہا مجھے خطوط کا علم نہیں، مگر میں آپ کو واپس نہیں جانے دے سکتا۔ میرے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، اگر آپ کو واپس جانے دیا تو یہ سب جا کر ابن زیاد کو بتائیں گے کہ اس نے امام حسین کو گرفتار کرنے کا موقع ہاتھ سے کھو دیا اور ان کو واپس جانے دیا۔ اس لیے ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا، آپ نے بھی کوفہ جانا ہے اور میں نے بھی آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے جانا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ حر ایک نیک آدمی تھا۔ اس سفر میں اس کو یہ سعادت ملی کہ اس نے ساری نمازیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا کی۔ امام حسین کے مقابلے میں لشکر پر لشکر آتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لشکر آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ مختصراً محرم کی 2 تاریخ آ گئی۔ امام حسین ایک جگہ پہنچے، اس جگہ آپ کو گھیر لیا گیا۔ جب چاروں طرف سے گھر گئے تو امام حسین نے کسی سے پوچھا کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ جب امام حسین نے یہ سنا تو فرمایا کہ سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہ حسین کی شہادت گاہ کربلا ہے، اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ ابن زیاد کی طرف سے لشکر پر لشکر چلے آ رہے ہیں۔ امام علی مقام کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا، جبکہ امام حسین کا قافلہ 82 بندوں پر مشتمل تھا۔ ان میں بچے بھی تھے اور عورتیں بھی۔ امام حسین لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ جو لڑنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں اور بہنوں کو لے کر نہیں نکلتا۔ امام حسین کے پاس سامان جنگ نہ تھا، مگر یزیدی لشکر کے پاس ہر قسم کا سامان جنگ موجود تھا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ایک یزیدی شخص جس کا نام عمر بن سعد تھا، یزید نے اس کو ایران کا گورنر مقرر کیا تھا، اور عمر بن سعد کو بھی ایران کی گورنری کا بہت شوق تھا۔ ابھی وہ ایران کی گورنری سنبھالنے ہی جا رہا تھا کہ اس کو یزید کا دوسرا پیغام ملا کہ پہلے کربلا جاؤ تو امام حسین کا مقابلہ کرو، ان کو قتل کرو۔ امام حسین کا سر کاٹ کر پہلے میرے پاس اور پھر یزید کے پاس پہنچاؤ، پھر تم گورنری سنبھالنے جانا۔ یزید کا پیغام سن کر عمر بن سعد واپس آیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نہیں بہا سکتا، میں ان سے لڑائی نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے پاس جو ایران کی گورنری کا کاغذ ہے وہ واپس کر دو، ایران کی گورنری کسی اور کو دے دیتے ہیں اور تمہیں اس کے بدلے چھوڑ دیا جائے گا۔ عمر بن سعد نے کہا میں ایران کی گورنری کیسے چھوڑ دوں، یہ تو میری برسوں کی خواہش ہے کہ میں ایران کا گورنر بنوں۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم ایران کی گورنری چاہتے ہو تو تمہیں مل جائے گی، تم جا کر امام حسین کا مقابلہ کرو اور ان کا سر میرے پاس لاؤ۔ عمر بن سعد نے کہا کہ میں امام حسین کو قتل بھی نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے کہا ایران کی گورنری کا تقرری کا کاغذ واپس دے دو۔ عمر بن سعد نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ عمر بن سعد 2 چیزوں کے درمیان پھنس گیا، سوچتا کہ امام حسین کو قتل نہیں کروں گا تو مجھے ایران کی گورنری نہیں ملے گی، اور اگر امام حسین سے مقابلہ کیا تو دونوں جہاں میں ذلت ملے گی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا کہ میں ایران کی گورنری نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری بہت برسوں کی خواہش ہے۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے 1 رات سوچنے کی مہلت دی جائے تاکہ میں اچھے طریقے سے فیصلہ کر سکوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 1 رات سوچنے کی مہلت دے دی۔ عمر بن سعد گھر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو سارا واقعہ بتایا کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ ایران کی گورنری تجھے اسی صورت میں ملے گی جب تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا دے۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، سب دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ تو رے کی گورنری چھوڑ دے۔ پرانے وقتوں میں ایران کو رے کہا جاتا تھا، مگر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اپنے سر نہ لے۔ سب دوستوں نے یہی مشورہ دیا۔ عمر بن سعد کا ایک بھانجا تھا جس کا نام حمزہ بن مغیرہ تھا۔ اس کو اس معاملے کا پتہ چلا تو فوراً عمر بن سعد کے پاس آیا اور کہا کہ چچا جان، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حسین کے مقابلے میں جا رہے ہیں، صرف رے کی گورنری کے لیے ایسا ہرگز مت کیجیے گا۔ رے کی حکومت تو کیا، اگر روئے زمین کی حکومت بھی چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا، مگر نبی کے نواسے کا خون اپنے ذمہ نہ لینا،
ورنہ تم کہیں کے نہ رہو گے۔ عمر بن سعد نے کہا، بھانجے تو نے مجھے اچھا مشورہ دیا ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اب دوستوں سے اور بھانجے سے مشورہ لینے کے بعد بستر پر سونے کے لیے لیٹا، مگر اسے ساری رات نیند نہ آئی۔ کبھی سوچتا کہ واقعی میں امام حسین کا خون اپنے ذمہ لوں گا تو میرے پاس جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ کبھی سوچتا کہ رے کی گورنری چھوڑ دوں، نہیں، رے پر حکومت کرنا تو میری خواہش ہے۔ کبھی دوسرے خیال کا غلبہ ذہن میں آتا۔ اسی طرح ساری رات گزری۔ صبح ہوتے ہی ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ بہتر تو تھا مجھے معاف کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے اپنی بات دوبارہ دہرائی، گورنری کا عہدہ کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ عمر بن سعد پر دنیا کی ہوس غالب آئی اور کہا، میں رے کی حکومت نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تم مجھے مجبور کرتے ہو تو میں امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے خون بہانا مناسب سمجھا، چنانچہ عمر بن سعد لشکر لے کر امام حسین کے مقابلے میں اتر آیا۔ یاد رہے، جب دنیا کی ہوس دل پر غالب آ جائے تو آنکھوں، دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، صحیح سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ عمر بن سعد نے ظلم کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن سعد سے ملے، کیونکہ عمر بن سعد خاندان قریش کا ایک فرد تھا۔ یہاں پر ایک بات نوٹ فرمائیں، جب عمر بن سعد میدان میں لشکر لے کر آیا تو اس نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا، امام حسین کے پاس جاؤ اور میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ اس شخص نے کہا کہ کسی اور کو بھیجیں، مجھے ان کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خط لکھ کر امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ عمر بن سعد نے دوسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ عمر بن سعد نے تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ عمر بن سعد نے چوتھے کو بلایا، اس نے کہا، حضور انہوں نے تو صرف ہاتھ لکھ کر بلایا تھا، میں تو خود امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں کس منہ سے ان کے پاس جاؤں گا۔ عمر بن سعد نے جس کو بلایا سب نے کہا، میں نے خط لکھا تھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جس نے خط لکھ کر امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی وہی لوگ رشوت لے کر حکومت کے ساتھ مل گئے۔ صرف ساتھ ہی نہیں ملے بلکہ ان کی جان کے دشمن بن گئے اور ان سے تلواریں لے کر مقابلہ کرنے آ گئے۔ لشکر میں سے 4 آدمی چھپتے چھپاتے ہیلے بہانے کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ایک حضرت نافع بن حلال بھی تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ کوفہ اب کوفہ نہیں رہا، آپ کے دشمنوں کا مرکز بن گیا ہے، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش کو گلیوں بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے قاصد قیس بن مسہر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ جو آپ اتنا بڑا 22,000 کا لشکر دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کے مقابلے میں آیا ہے۔ آپ کوئی ایسی صورت اختیار کریں کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کی جان بچ جائے، اہل اسلام کو ابھی آپ کی ضرورت ہے، خدا کے لیے واپس چلے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ اللہ کے حکم کو ٹالا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے سب معلوم ہے، میرے نانا جان نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ امام حسین نے کہا اللہ کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا، یہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہاں ہم شہادت کا جام نوش کریں گے اور صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ نے کوفیوں کے سامنے حجت قائم کی تاکہ بروز قیامت یہ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہ بنا سکیں۔ امام حسین نے عمر بن سعد سے ملاقات کی اور عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی اور عمر بن سعد سے کہا کہ ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لو تاکہ میرے خون سے بچ جاؤ، خون خرابہ نہ ہو اور جہنم میں نہ جاؤ۔ امام حسین نے پہلی شرط پیش کی، کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو مجھے کسی اور ملک بھیج دے، میں وہاں اپنی زندگی گزار لوں گا، اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چل، میں جانوں یا یزید، جو فیصلہ ہونا ہوا ہو جائے گا۔ عمر بن سعد کو امام حسین کی یہ شرائط پسند آئیں اور کہنے لگا شرطیں اچھی ہیں، ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک مان لینی چاہیے۔ عمر بن سعد نے قاصد کے ذریعے ابن زیاد تک 3 شرائط پہنچائیں۔ جب تک ابن زیاد تک 3 شرائط پہنچی تو بدقسمتی سے ابن زیاد کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام شمر ذی جوشن تھا۔ ابن زیاد نے شمر سے ان شرائط کے بارے میں مشورہ کیا۔ شمر نے ابن زیاد کو کہا میں تمہیں بتاؤں، حسین اب بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ہمارے پنجو نے انہیں جکڑ لیا ہے، اب حسین پھنس گیا ہے، اب کوئی اور فرار ہونے کے لیے راہ نہیں رہی، وہ ایک چال چل رہا ہے، سوچ رہا ہے کسی طرح ان کے پنجو سے نکل جاؤں، اگر اب اجازت دے دی تو حسین نکل جائے گا، ابھی تو چاروں طرف سے فوجیوں نے جکڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو بالکل مہلت نہیں دینی چاہیے۔ شمر نے کہا یہ ساری شرارت مجھے عمر بن سعد کی معلوم ہوتی ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کرنا چاہتا، تم ایسا کرو عمر بن سعد کو معزول کر دو، اس کی جگہ مجھے رے کا گورنر بنا دو،
یہ مہم بھی مجھے دو، میں اس مہم کو پورا کروں گا۔ ابن زیاد بھی شمر کی باتوں میں آ گیا۔ پہلے بھی اس کا ارادہ مضبوط تھا، شمر کے کہنے پر اور مضبوط ہو گیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے نام خط لکھا اور شمر کو دے کر بھیجا۔ اس نے خط میں لکھا کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ صلح کی تجویز دو۔ اگر امام حسین پہلے میرے اور پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو ان کو گرفتار کر کے لے آؤ، اگر وہ بیعت سے انکار کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو امام حسین کی مدد کو کوئی فوج آ پہنچے اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو جو تمہارے پاس رے کا تقرری کاغذ ہے وہ شمر کو دے دو، پھر اس کام کو شمر پورا کرے گا۔ شمر خط لے کر پہنچا۔ عمر بن سعد نے خط پڑھ کر شمر سے کہا، یہ ساری شرارت تیری معلوم ہوتی ہے، میں نے تو چاہا تھا کہ کسی طرح ہم لوگ اس وبال سے بچ جائیں اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وبال ہمارے سر نہ آئے، مگر او شمر، میں اب تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں ہونے دوں گا، میں ہی اس مہم کو پورا کروں گا، میں ہی امام حسین کا سر یزید کے پاس لے جاؤں گا اور رے کی گورنری کروں گا۔ شمر ابن زیاد کی طرف سے ایک اور پیغام لایا تھا کہ حسین اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان کو نہر فرات کی ایک بوند بھی نہ لینے دو۔ چنانچہ شمر کے آنے پر واضح طور پر عمر بن سعد نے امام حسین کو اطلاع کر دی کہ اب صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو بیعت کر لو یا پھر مقابلہ کرو۔ محرم کی 7 تاریخ سے امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات پر 4000 فوجی متعین کر دیے گئے، پر عمر بن سعد نے حکم دیا کہ حسین ایک بوند بھی پانی کی لے جانے میں کامیاب نہ ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ وہ نہر فرات جس کا پانی یہودی، عیسائی، کتے بلے سب پی رہے تھے، اس نہر فرات کا پانی آل رسول پر بند کر دیا گیا، ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا گیا۔ لانتیوں نے کس پر پانی بند کیا؟ جس کا نانا مالک کوثر ہے اور باپ ساقی کوثر ہے۔ بدبختوں نے یہ خیال نہ کیا کہ ان کا پانی بند کر کے ان کے نانا جان کے ہاتھوں کوثر کے جام کیسے پئیں گے، مگر کوثر کے جام ان کے نصیب میں تھے ہی نہیں۔ اگر ان کے نصیب میں ہوتے تو ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند رفیقوں کو عمر بن سعد کے پاس پیغام دے کر بھیجا۔ امام حسین کے ساتھی یزیدیوں کے پاس گئے، عمر بن سعد سے ملے اور کہا کہ کم از کم پانی تو بند نہ کرو، تم تو 22,000 ہو اور ہم لڑنے والے صرف 72 ہیں، پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو سامان جنگ بھی پورا موجود نہیں، اور تم تو ہر قسم کے ساز و سامان کے ساتھ آئے ہو، ہر سامان جنگ تمہارے پاس موجود ہے، اس لیے پانی تو بند نہ کرو۔ اگر تمہیں ہمارا خیال نہیں تو کم از کم رسول زادیوں کا خیال کر لو، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کرو، پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہے۔ مگر وہ ایسے بدبخت تھے کہ پانی دینے کو تیار نہ ہوئے۔ یاد رکھو یہ سب حجتیں قائم ہو رہی تھیں تاکہ یہ بدبخت بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں، اللہ کو یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہم سے پانی مانگتا تو ہم ضرور دیتے، انہوں نے ہم سے پانی مانگا ہی نہیں۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت قائم کی تاکہ فرشتے لکھ لیں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی قسم کا بہانہ نہ بنا سکیں کہ امام حسین نے تو ہم سے پانی مانگا ہی نہیں، اور جب قیامت کے روز مقدمہ پیش ہو تو یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ ان ظالموں نے پانی مانگنے کے باوجود پانی نہیں دیا۔